अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक ठाक होंगे। तो आइए आज हम अपने नावल की नई एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम पिछली एपिसोड का रिव्यू करते हैं। तो पिछली एपिसोड में सालार जो है वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ से एक रशियन कपल बैठा हुआ मिलता है। लड़की रो रही होती है और लड़का उसे मना रहा होता है। तो उसे एकदम से मामा की याद आ जाती है, जिसे वो भूलना चाहता है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में उसको कहीं न कहीं नज़र आ जाती है। हालाँकि वो इमामा को भूलना चाहता है, लेकिन लगता है जैसे वो भूत की तरह उसे चिमट गई हो। इस वज़ह से उसे सालार को इमामा से और ज़्यादा नफ़रत महसूस होने लगती है। आइए हम अगली एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मगर आप क्यों आ रहे हैं? वो दोनों फ़ोन पर बात कर रहे थे और उसने सालार को चंद दिनों बाद न्यू हेवन आने की इत्तला दी थी। सालार उस वक़्त रूटीन की ज़िंदगी गुज़ार रहा होता, तो वो इस इत्तला पर यकीनन खुश होता। मगर वो उस वक्त ज़हनी अबतरी के जिस दौर से गुजर रहा था, उसमें कामरान को आना उसे बेहद नागवार गुजर रहा था, और वो ये नागवारी छुपा भी नहीं सका। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों आ रहे हैं? तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। कामरान उसके लहजे पर कुछ हैरान हुआ। और पापा ने भी कहा है कि मैं तुमसे मिलने के लिए जाऊं। वो होंठ बेंचे उसकी बात सुनता रहा। तुम मुझे एयरपोर्ट से पिक कर लेना। मैं तुम्हें एक दिन पहले अपनी फ्लाइट की टाइमिंग के बारे में बता दूंगा। कुछ देर इधर-उधर की बातें करते रहने के बाद उसने फोन बंद कर दिया। 4 दिन के बाद उसने कामरान को एयरपोर्ट से रिसीव किया। वो सालार को देखकर हैरान रह गया। तुम बीमार हो? उसने छूटते ही सालार से पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सालार ने मुस्कुराने की कोशिश की। लग तो नहीं रहे हो। कामरान की तशवीश में कुछ और इजाफा होने लगा। वो आंखों में आंखें डालकर बात किया करता था। आज खिलाफे मामूल वो आंखें चुरा रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए भी वो बहुत गौर से सालार को देखता रहा। वो बेहद एहतियात से ड्राइव कर रहा था। कामरान को हैरानी हुई। वो इस कदर रेश ड्राइव करता था कि उसके साथ बैठे हुए बड़े से बड़ा जीदार आदमी डरता था। कामरान को ये एक अलग मस्बत तब्दीली लगी थी, मगर ये वाहिद मस्बत तब्दीली थी जो उसने महसूस की थी। बाकी तब्दीलियां उसको परेशान कर रही थी। स्टडीज कैसी जा रही हैं तुम्हारी? ठीक है। उसे सफर के दौरान भी इसी तरह के जवाब मिलते रहे थे। ये उसके अपार्टमेंट की हालत थी, जिसने कामरान की इसराफ को इतना बढ़ाया था कि वो कुछ मुश्तिल हो गया था। ये तुम्हारा अपार्टमेंट है सालार? माय गॉड! सालार के पीछे उसके अपार्टमेंट में दाखिल होते हुए वो चिल्ला उठा था। सालार अपनी चीजों को जिस तरह मुनज़्ज़म रखने का आदी था, वो नज्म व ज़ब्त वहां नजर नहीं आ रहा था। वहां हर चीज अबतर हालत में नजर आ रही थी। जगह जगह उसके कपड़े, जुराबे और जूते बिखरे पड़े थे। किताबों, अखबारों और मैगजीन्स का भी यही हाल था। किचन की हालत सबसे बुरी थी और बाथरूम की उससे भी ज्यादा। कामरान ने कुछ शौक की हालत में पूरे अपार्टमेंट का जायजा लिया। इतने माह से तुमने सफाई नहीं की है। मैं अभी कर देता हूँ, सालार ने सर्द मुर्री के आलम में चीजें उठाते हुए कहा। तुम इस तरह रहने के आदी तो नहीं थे। अब क्या हुआ है? कामरान बहुत परेशान था। कामरान ने अचानक एक मेज पर सिगरेट के टुकड़ों से भरी एशट्रे के पास जाकर सिगरेट के टुकड़ों को सूंघना शुरू कर दिया। सालार ने चुभती हुई तेज नजरों से अपने बड़े भाई को देखा, मगर कुछ कहा नहीं। कामरान ने चंद लम्हों के बाद वो एशट्रे नीचे पटक दिया। सालार, व्हाट आर यू अप टू दिस टाइम? मुझे साफ साफ बताओ, मसला क्या है? ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हो तुम? नहीं, मैं कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसके जवाब ने कामरान को खासा मुश्तिल कर दिया। वो उसे कंधे से पकड़कर तकरीबन खींचते हुए बाथरूम के आईने के सामने ले आया। शक्ल देखो अपनी। ड्रग एडिक्ट वाली शक्ल है या नहीं? और हरकतें तो बिल्कुल वैसी ही हैं। देखो, नजरें उठाओ अपनी। चेहरा देखो अपना। वो अब उसे कॉलर से खींचते हुए कह रहा था। सालार आईने में अपने आप को देखे बगैर भी जानता था कि वो इस वक्त कैसा लग रहा है। गहरे हल्कों और बढ़ी हुई शेव के साथ वो कैसा नजर आ सकता था। रही सही कसर उन महासों और होंठों पर जमी हुई पपड़ियों ने पूरी कर दी थी, जो बेतहाशा कॉफी और सिगरेट पीने का नतीजा थे। महासों की वजह से उसने रोज शेव करनी बंद कर दी थी। कुछ नाराजगी के आलम में उसने कामरान से अपना कॉलर छुड़ाया और आईने पर नजरें दौड़ाए बगैर बाथरूम से निकलने की कोशिश की। लानत बरस रही है तुम्हारी शक्ल पर। लानत वो लफ्ज था जो कामरान अक्सर इस्तेमाल किया करता था। सालार ने पहले कभी उस लफ्ज को महसूस नहीं किया था,
مگر اس وقت کامران کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ جیسے بڑک اٹھا تھا۔ ہاں، لعنت برس رہی ہے میری شکل پر تو۔ وہ قدرے بکھرے ہوئے انداز میں کامران کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرگز نہیں لے رہا تو میں نہیں لے رہا، آپ کو میرا یقین کرنا چاہیے۔ تم پر یقین؟ کامران نے طنزیہ لہجے میں اس کے پیچھے باتھ روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور کمرے کی چیزیں سمیٹنے کا کام جاری رکھا۔ یونیورسٹی جا رہے ہو تم؟ سعد کو اچانک ایک اور اندیشہ ہوا۔ جا رہا ہوں، وہ چیزیں اٹھاتا رہا۔ کامران کو تسلی نہیں ہوئی۔ میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، میں تمہارا چیک اپ کروانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ سب کرنے آئے ہیں تو بہتر ہے واپس چلے جائیں۔ میں کوئی کنڈر گارڈن کا بچہ نہیں ہوں، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ کامران نے اس بار کچھ کہنے کی بجائے اس کے ساتھ مل کر چیزیں اٹھانا شروع کر دی۔ سالار نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ اس معاملے پر دوبارہ بحث نہیں کرے گا، مگر اس کا یہ اندازہ غلط تھا۔ کامران نے اس کے پاس اپنے قیام کو لمبا کر دیا۔ وہ 3 دن کی بجائے پورا ایک ہفتہ وار رہا۔ سالار اس کے قیام کے دوران باقاعدگی سے یونیورسٹی جاتا رہا، مگر کامران اس دوران اس کے دوستوں اور پروفیسر سے ملتا رہا۔ سیمسٹر میں فیل ہونے کی خبر بھی اسے سالار کے دوستوں سے ہی ملی تھی، اور کامران کے لیے یہ ایک شوق تھا۔ سالار سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی، مگر سیمسٹر میں فیل ہونا، وہ بھی اس بری طرح سے جبکہ وہ کچھ عرصہ پہلے تک یونیورسٹی کے پچھلے ریکارڈ بریک کرتے ہوئے ٹاپ کر رہا تھا۔ اس بار اس نے سالار سے اس معاملے کو ڈسکس نہیں کیا، بلکہ پاکستان سکندر عثمان کو فون کر کے اس سارے معاملے سے آگاہ کر دیا۔ سکندر عثمان کے پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی تھی۔ سالار نے اپنے سابقہ ریکارڈ برقرار رکھا ہوا تھا۔ وہ 1.5 سال کے بعد ان کے لیے کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرتا رہتا تھا، اور ہاشم مبین والے معاملے کو بھی اتنا ہی عرصہ ہونے والا تھا۔ آپ ابھی اس سے اس معاملے پر بات نہ کریں، یونیورسٹی میں کچھ چھٹیاں ہونے والی ہیں، آپ اسے پاکستان بلا لیں، کچھ عرصے کے لیے وہاں رکھیں، پھر ممی سے کہیں کہ وہ اس کے ساتھ واپسی پر یہاں آ جائیں، اور جب تک اس کی تعلیم ختم نہیں ہوتی اس کے ساتھ رہیں۔ کامران نے سکندر عثمان کو سمجھایا۔ سکندر نے اس بار ایسا ہی کیا تھا۔ وہ بغیر بتائے چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے نیو ہیون پہنچ گئے۔ اس کا حلیہ دیکھ کر سکندر عثمان کی پیٹ میں گرہیں پڑنے لگی تھی، مگر انہوں نے کامران کی طرف سے بحث نہیں کی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ پاکستان چلنے کے لیے کہا۔ اس کے احتجاج اور تعلیمی مصروفیات کے بہانے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے زبردستی اس کی سیٹ بک کرا دی اور اسے پاکستان لے آئے۔ وہ رات 1 بجے پاکستان پہنچے۔ سکندر اور طیبہ سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ تقریباً 1.5 سال کے بعد اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ لائٹ آف کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ فلیٹ کے دوران سوتا رہا تھا، اس لیے اس وقت اسے نیند محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ جغرافیائی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ میں واقعی آہستہ آہستہ بے خوابی کا شکار ہو جاؤں گا، اس نے تاریکی میں کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر اسی طرح بیڈ پر کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرے کی کھڑکیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے پردوں کو ہٹایا۔ اس کی کھڑکیوں کے پار وسیع سائیڈ لائن کے دوسری طرف ہاشم مبین کا گھر نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے اتنے سالوں اس کھڑکی کے پردے آگے پیچھے کرتے کبھی ہاشم مبین کے گھر پر غور نہیں کیا تھا، مگر اس وقت وہ بہت دیر تک تاریکی میں اس گھر کے اوپر والے فلور کی لائٹس میں نظر آنے والی اس عمارت کو دیکھتا رہا۔ بہت ساری باتیں اسے یکدم یاد آنے لگی تھی۔ اس نے پردے ایک بار پھر برابر کر دیے۔ وسیم کے گھر والوں کو امامہ کا پتہ چلا؟ اس نے اگلے دن ناصرہ کو بلا کر پوچھا۔ ناصرہ نے اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ نہیں جی، کہاں پتہ چلا؟ انہوں نے تو ایک ایک جگہ چھان ماری ہے، مگر کہیں سے بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ انہیں شک ابھی بھی آپ پر ہی ہے۔ سلمہ بی بی تو بہت گالیاں دیتی ہیں آپ کو۔ سالار اسے دیکھتا رہا۔ گھر کے نوکروں سے بھی پولیس نے بڑی پوچھ گچھ کی تھی، مگر میں نے تو مجال ہے ذرا بھی کچھ بتایا ہو۔ انہوں نے مجھے کام سے بھی نکال دیا تھا، مجھے بھی، میری بیٹی کو بھی، پھر بعد میں دوبارہ رکھ لیا۔ آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، شاید رکھا بھی ان لوگوں نے اسی لیے دوبارہ ہے کہ یہاں کی خبریں میں وہاں دیتی رہوں۔ میں بھی آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیتی ہوں۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی تھی۔ سالار نے فوراً مداخلت کی۔ پولیس ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہے؟ ہاں جی، ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں۔
مجھے زیادہ تو نہیں پتا، وہ لوگ ہر چیز چھپاتے ہیں نوکروں سے، امامہ بی بی کی بات بھی نہیں کرتے ہمارے سامنے، مگر پھر بھی کبھی کبھار کوئی اڑتی اڑتی خبر مل جاتی ہے ہمیں۔ سالار صاحب، کیا آپ کو بھی امامہ بی بی کا پتہ نہیں ہے؟ ناصرہ نے بات کرتے کرتے اچانک اس سے پوچھا۔ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ سالار نے ناصرہ کو گھورا۔ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں جی، آپ کے ساتھ ان کی دوستی تھی، اس لیے میں نے سوچا شاید آپ کو پتا ہو۔ وہ جو ایک بار آپ نے میرے ہاتھ کچھ کاغذات بھجوائے تھے، وہ کس لیے تھے؟ اس کا تجسس اب تشویشناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ اس گھر کے کاغذات تھے، میں نے یہ گھر اس کے نام کر دیا تھا۔ ناصرہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر وہ کچھ سنبھلی۔ پر جی، یہ گھر تو سکندر صاحب کے نام پر ہے۔ ہاں، مگر یہ مجھے تب پتا نہیں تھا۔ یہ بات تم نے ان لوگوں کو بتائی ہے کہ تم یہاں سے کوئی کاغذ لے کے اس کے پاس گئی تھی؟ ناصرہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ کرے جی، میں نے کیوں بتانا تھا؟ میں نے تو سکندر صاحب کو نہیں بتایا، اور یہی بہتر ہے کہ تم اپنا منہ اسی طرح ہمیشہ کے لیے بند رکھو۔ اگر یہ بات ان کو پتا چلی تو پاپا تمہیں سامان سمیت اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ تم ان کے غصے کو جانتی ہو۔ جاؤ اب یہاں سے، سالار نے ترشی سے کہا۔ ناصرہ خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ ویکینڈ پر کبھی کبھار ہائیکنگ کے لیے مارگلا کی پہاڑیوں پر جایا کرتا تھا۔ وہ ویکینڈ نہیں تھا، مگر اچانک ہی اس کا موڈ وہاں جانے کا بن گیا۔ ہمیشہ کی طرح گاڑی نیچے پارک کر کے وہ ایک بیگ اپنے پشت پر ڈالے ہائیکنگ کرتا رہا۔ واپسی کا سفر اس نے تب شروع کیا جب سائے لمبے ہونے لگے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے اپنی گاڑی تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگیں گے۔ واپسی کے سفر کو کچھ تیزی سے طے کرنے کے لیے وہ سڑک پر آ گیا، جہاں سے عام طور پر لوگ گزرتے تھے۔ اس نے ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا جب اسے اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ سالار نے ایک نظر مڑ کر دیکھا۔ وہ 2 لڑکے تھے جو اس سے کافی پیچھے تھے، مگر بہت تیزی سے آگے آ رہے تھے۔ سالار نے گردن واپس موڑ لی اور اسی طرح اپنا نیچے کا سفر جاری رکھا۔ اسے اپنے حلیے سے وہ لڑکے مشکوک نہیں لگے تھے۔ جینز اور شرٹس میں ملبوس ان کا حلیہ عام لڑکوں جیسا تھا، مگر پھر چلتے چلتے اسے یکدم کوئی اپنے بالکل عقب میں محسوس ہوا۔ وہ برق رفتاری سے پلٹا اور ساکت ہو گیا۔ ان دونوں لڑکوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے اور وہ اس کے بالکل سامنے تھے۔ اپنے ہاتھ اوپر کرو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے، ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا۔ سالار نے بے اختیار اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور بہت تیزی سے اس نے اسے کھینچتے ہوئے دھکا دیا۔ سالار لڑکھڑایا مگر سنبھل گیا۔ ادھر چلو، سالار نے کسی قسم کی مزاحمت کیے بغیر اس طرف جانا شروع کر دیا جہاں وہ اسے سڑک سے ہٹانا چاہتے تھے، تاکہ کوئی یکدم وہاں نہ آ جائے۔ ان میں سے ایک تقریباً اسے دھکیلتے ہوئے اس راستے سے ہٹا کر جھاڑیوں اور درختوں کے بہت اندر تک لے گیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھو، ایک نے درستی سے اس سے کہا۔ سالار نے خاموشی سے اس کے حکم پر عمل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی چیزیں چھینیں گے اور پھر اسے چھوڑ دیں گے، اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر وہ دونوں مشتعل ہو کر اسے نقصان پہنچاتے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور اس نے اس کی پشت پر لٹکا ہوا چھوٹا سا بیگ اتار لیا۔ اس بیگ میں ایک کیمرہ، چند فلم رول، بیٹری، ٹیلیسکوپ، فرسٹ ایڈ کٹ، والیٹ، پانی کی بوتل اور چند کھانے کی چیزیں تھیں۔ جس لڑکے نے بیگ اتارا تھا وہ بیگ کھول کر اندر موجود چیزوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے والیٹ کھول کر اس کے اندر موجود کرنسی نوٹ اور کریڈٹ کارڈز کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے بیگ میں سے ٹشو کا پیکٹ نکال لیا اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ بھی نکال لی۔ اب تم کھڑے ہو جاؤ، اس لڑکے نے تحقیرانہ انداز میں کہا۔ سالار اس طرح ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکے نے اس کی پشت پر جا کر اس کی شارٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں ٹٹولا اور اس میں موجود گاڑی کی چابی نکال لی۔ گڈ، کار ہے۔ سالار کو پہلی بار تشویش ہوئی۔ تم لوگ میرا بیگ لے جاؤ مگر کار کو رہنے دو، سالار نے پہلی بار انہیں مخاطب کیا۔ کیوں؟ کار کو کیوں رہنے دیں؟ تم ہماری خالہ کے بیٹے ہو کہ کار کو رہنے دیں؟ اس لڑکے نے درست لہجے میں کہا۔ تم لوگ اگر کار لے جانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں بہت سی پرابلمز ہوں گے۔ صرف کار کی چابی مل جانے سے تم کار نہیں لے جا سکو گے، اس میں اور بھی بہت سے لاکس ہیں، سالار نے ان سے کہا۔ وہ ہمارا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، اس لڑکے نے اس سے کہا، اور پھر آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے گلاسز کھینچ لیے۔
اپنے جاگرز اتار دو۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جاگرز کس لیے؟ اس بار اس لڑکے نے جواب دینے کی بجائے پوری قوت سے ایک تھپڑ سالار کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ دوبارہ کوئی سوال مت کرنا، جاگرز اتار دو۔ سالار خوشمگی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے لڑکے نے اس پر تانے ہوئے ریوالور کے چیمبر کو ایک بار جتانے والے انداز میں حرکت دی۔ پہلے لڑکے نے ایک اور تھپڑ اس بار سالار کے دوسرے گال پر دے مارا۔ اب دیکھو اس طرح، جاگرز اتارو، اس نے سختی سے کہا۔ سالار نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر نیچے جھک کر آہستہ آہستہ اپنے دونوں جاگرز اتار دیے۔ اب اس کے پیروں میں صرف جرابیں رہ گئی تھی۔ اپنی شرٹ اتارو، سالار ایک بار پھر اعتراض کرنا چاہتا تھا، مگر وہ دوبارہ تھپڑ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر ان دونوں کے پاس ریوالور نہ ہوتے تو وہ جسمانی طور پر ان سے بہت بہتر تھا اور یقیناً اس وقت ان کی ٹھکائی کر رہا ہوتا، مگر ان کے پاس ریوالور کی موجودگی نے یکدم ہی اسے ان کے سامنے بے بس کر دیا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر اس لڑکے کی طرف بڑھائی۔ نیچے پھینکو، اس لڑکے نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ سالار نے شرٹ نیچے پھینک دی۔ اس لڑکے نے اپنے بائیں ہاتھ کو جیب میں ڈال کر کوئی چیز نکالی۔ وہ پلاسٹک کی باریک ڈوری کا ایک گچھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سالار کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بے اختیار پریشان ہوا۔ شام ہو رہی تھی، کچھ ہی دیر میں وہاں اندھیرا چھا جاتا اور وہاں سے رہائی کس طرح حاصل کرتا۔ دیکھو مجھے مت باندھو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، تم میرا بیگ اور میری کار لے جاؤ، اس بار اس نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس لڑکے نے کچھ بھی کہے بغیر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ایک گھونسا مارا۔ سالار درد سے دہرا ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی۔ کوئی مشورہ نہیں، اس لڑکے نے جیسے اسے یاد کروایا اور زور سے ایک طرف دھکیلا۔ درد سے بلبلاتے ہوئے سالار نے اندھوں کی طرح اس کی پیروی کی۔ ایک درخت کے تنے کے ساتھ بٹھا کر اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کے دونوں بازوؤں کو پتلے سے تنے کے پیچھے لے جا کر اس کی کلائیوں پر وہ ڈوری لپیٹنا شروع کر دی۔ دوسرا لڑکا سالار سے ذرا فاصلے پر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے سالار پر ریوالور تانے رہا۔ اس کے ہاتھوں کو اچھی طرح باندھنے کے بعد اس لڑکے نے سامنے آ کر اس کے پیروں کی جرابیں اتاری اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ میں موجود کینچی سے اس نے سالار کی شرٹ کی پٹیاں کاٹنی شروع کر دی۔ ان میں سے کچھ پٹیوں کو اس نے ایک بار پھر بڑی مہارت کے ساتھ اس کے ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گرہ لگا دی۔ پھر اس نے ٹشو کا پیکٹ کھولا اور اس میں موجود سارے ٹشو باہر نکال لیے۔ منہ کھولو، سالار جانتا تھا وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ وہ جتنی گالیاں اسے دل میں دے سکتا تھا اس وقت دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے یکے بعد دیگرے وہ سارے ٹشو اس کے منہ میں ٹھوس دیے اور پھر شرٹ کی واحد بچ جانے والی پٹی کو گھوڑے کی لگام کی طرح اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے درخت کے تنے کے پیچھے اسے باندھ دیا۔ دوسرا لڑکا اب اطمینان سے بیگ بند کر رہا تھا۔ پھر چند منٹوں کے بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی سالار نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر جلدی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اسے باندھا تھا اور وہ صرف ہلنے جلنے کی کوشش سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی ڈوری کو ڈھیلی کر سکتا تھا۔ وہ ڈوری اس کی حرکت کرنے پر اس کے گوشت کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بے حد خراب تھی۔ وہ نہ کسی کو آواز دے سکتا تھا، نہ دوسرے طریقے سے خود اپنی طرف کسی کو متوجہ کر سکتا تھا۔ اس کے ارد گرد قد آدم جھاڑیاں تھی اور شام کے ڈھلتے سایوں میں ان جھاڑیوں میں اس کی طرف کسی کا متوجہ ہو جانا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف گھٹنوں سے نیچے تک لٹکنے والی برمودا شارٹس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اور شام ہونے کے ساتھ ساتھ خنکی بڑھ رہی تھی۔ گھر میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہائیکنگ کے لیے آیا ہوا ہے، اور جب گھر نہ پہنچنے پر اس کی تلاش شروع ہوگی تب بھی یہاں اس تاریکی میں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان بندھے ہوئے اس کے وجود تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد جب وہ اپنے پیروں کے گرد موجود پٹیوں کو ڈھیلا کرنے اور پھر انہیں کھولنے میں کامیاب ہوا، اس وقت سورج مکمل غروب ہو چکا تھا۔ اگر چاند نہ نکلا ہوتا تو شاید وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور ارد گرد کے ماحول کو بھی نہ دیکھ پاتا۔ اکا دکا گزرنے والی گاڑیوں اور لوگوں کا شور اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے ارد گرد جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھی اور وہ گردن سے کمر تک اپنی پشت پر درخت کے تنے کی وجہ سے آنے والی رگڑ اور خراشوں کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔
درخت کی دوسری طرف اس کے ہاتھوں کی کلائیوں میں موجود ڈوری اب اس کی گوشت میں اتری ہوئی تھی۔ وہ ہاتھوں کو مزید حرکت دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ کلائیوں سے اڑتی ٹیسیں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے منہ کے اندر موجود ٹشوز اب گل چکے تھے اور اب ان کے گلنے کی وجہ سے وہ منہ میں لگام کی طرح کسی بھی پٹی کو حرکت دینے لگا تھا، مگر وہ گلے سے آواز نکالنے میں اب بھی بری طرح ناکام تھا، کیونکہ وہ ان گلے ہوئے ٹشوز کو نہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں چنگم کی طرح چبانے میں بھی ناکام تھا۔ اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہو رہی تھی۔ وہ صبح تک کسی حالت میں وہاں یقیناً ٹھٹر کر مر جاتا، اگر خوف یا کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے نہ مرتا تو۔ اس کے جسم پر اب چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے اور بار بار اسے کاٹ رہے تھے۔ وہ اپنی برہنہ ٹانگوں پر چلنے اور کاٹنے والے کیڑوں کو جھٹک رہا تھا، مگر باقی جسم پر رینگنے والے کیڑوں کو جھٹکنے میں ناکام تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چھوٹے کیڑوں کے بعد اسے اور کن کیڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہاں بچھو اور سانپ ہوتے تو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بے چارگی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ اور میں یہاں مر گیا تو میری لاش تک دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی۔ کیڑے مکوڑے اور جانور مجھے کھا جائیں گے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک عجیب طرح کے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو کیا میں اسی طرح مروں گا، یہاں اس حالت میں، بے لباس، بے گھر، بے نام و نشان؟ گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوگا میرے بارے میں؟ کیا میرا انجام یہ ہونا ہے؟ اس کی دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اسے اپنی موت سے یک دم خوف آیا، اتنا خوف کہ اسے سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو، اس کے انتظار میں، یہ دیکھنے کہ وہ کس طرح سسک سسک کر مرتا ہے۔ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اپنی کلائیوں کی ڈوری کو توڑنے یا ڈھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بازو چھل ہونے لگے۔ 15 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنی جدوجہد چھوڑ دی، اور اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کے منہ کی پٹی ڈھیلی ہو گئی تھی۔ وہ گردن کو ہلاتے ہوئے اسے منہ سے نکال سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ٹشوز نکال دیے تھے۔ اگلے کئی منٹ وہ گہرے سانس لیتا رہا، پھر وہ بلند آواز میں اپنی مدد کے لیے آوازیں دینے لگا، اتنی بلند آواز میں جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا۔ اس کا انداز بالکل ہذیانی تھا۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل آوازیں دیتے رہنے کے بعد اس کی ہمت اور گلا دونوں جواب دے گئے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، یوں جیسے وہ کئی میل دوڑتا رہا ہو، مگر اب بھی کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ کلائی کے زخم اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے، اور کیڑے اب اس کے چہرے اور گردن پر بھی کاٹ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا یکدم اسے کیا ہوا، بس وہ بلند آواز میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ زندگی میں پہلی بار بری طرح رو رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا، اور اس وقت درخت کے اس تنے کے ساتھ بندھے سسکتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ موت سے اسی طرح خوفزدہ ہو رہا تھا جس طرح نیو ہیون میں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنی دیر اسی طرح بے بسی کے عالم میں بلند آواز میں روتا رہا، پھر اس کے آنسو خشک ہونے لگے۔ شاید وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اب رونا بھی اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ نڈھال سا ہو کر اس نے درخت کے تنے سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے کندھوں اور بازوؤں میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ کچھ دیر میں مفلوج ہو جائیں گے، پھر وہ کبھی انہیں حرکت نہیں دے سکے گا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت پرابلمز ہیں، تم اس میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم تو میری سچویشن کو سمجھو، میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے سالار نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ نیچے، بہت نیچے، دور اسلام آباد کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مائی ڈیئر ماما، میں تو تمہاری مدد میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ سالار نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ سالار، مجھے طلاق دے دو، بھرائی ہوئی لجاجت آمیز آواز
स्वीट हार्ट, तुम कोर्ट में जाकर ले लो जैसा कि तुम कह चुकी हो। वो अब चुपचाप खुद से बहुत दूर नजर आने वाली रोशनियों को देख रहा था। कोई उसके सामने जैसे आईना लेकर खड़ा हो गया था, जिसमें वो अपना अक्स देख सकता था, और अपने साथ साथ किसी और का भी। मैंने इमामा के साथ सिर्फ मजाक किया था, वो बड़बड़ाया। मैं उसे कोई तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं रखता था। उसे अपने अल्फाज खोखले लगे। वो पता नहीं किसको वजाहत देने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर तक वो इसी तरह इस्लामाबाद की रोशनियों को देखता रहा। फिर उसकी आंखें धुंधलाने लगी। मैं मानता हूँ मुझसे कुछ गलतियां हो गई। इस बार उसकी आवाज भराई हुई सरगोशी थी। मैंने जानते बूझते उसके लिए मसाइल खड़े करने की कोशिश की। मैंने उसे धोखा दिया, मगर मुझसे गलती हो गई और मुझे पछतावा भी है। मैं जानता हूँ मेरे तलाक ना देने से और जलाल के बारे में झूठ बोल देने से उसे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। मुझे वाकई पछतावा है इस सब के लिए, मगर मैं उसके अलावा और तो किसी को मैंने कभी धोखा नहीं दिया, किसी के लिए परेशानी खड़ी नहीं की। वो एक बार फिर रोने लगा। मेरे खुदा, अगर एक बार मैं यहाँ से बच गया, मैं यहाँ से निकल गया, तो मैं इमामा को ढूंढूंगा। मैं उसे तलाक दे दूंगा। मैं जलाल के बारे में भी उसे सच बता दूंगा। बस एक बार आप मुझे यहाँ से जाने दें। वो अब फिर फूट फूट कर रो रहा था। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि मामा ने उसके तलाक देने से इनकार पर क्या महसूस किया होगा। शायद इसी तरह उसने भी अपने हाथ बंधे हुए महसूस किए होंगे, जिस तरह वो कर रहा था। वहां बैठे हुए पहली बार वो मामा की बेबसी, खौफ और तकलीफ को महसूस कर सकता था। उसने जलाल अंसर की शादी के बारे में उससे झूठ बोला था, और उसके झूठ पर इमामा के चेहरे का तासुर उसे अब भी याद था। उस वक्त वो उस तासुर से बेहद महसूस हुआ था। वो इस्लामाबाद से लाहौर तक तकरीबन पूरी रात रोती रही थी, और वो बेहद मसरूर था। वो उस वक्त उसकी ज़हनी और जज्बाती कैफियत का अंदाजा कर सकता था। उस अंधेरी रात में उसकी गाड़ी में सफर करते हुए उसे अपने आगे और पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। वाहिद पनाहगाह जिसका वो सोच कर निकली थी, वो जलाल अंसर का घर था, और सालार सिकंदर ने उसे वहां जाने नहीं दिया था। वो रात के इस पहर वहां आसाब में उतरने वाली तारीकी में बैठकर उन अंदेशों और खौफ का अंदाजा कर सकता था जो उस वक्त इमामा को रुला रहे थे। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अगर अगर मुझे वो दोबारा मिली तो मैं उससे एक्सक्यूज कर लूंगा। मैं जिस हद तक मैं मुमकिन हुआ उसकी मदद करूंगा, मगर उस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर अगर मैंने कभी कभी कोई नेकी की है, तो उसके बदले रहाई दिला दे। ओ गॉड, प्लीज, प्लीज, प्लीज। उसने बहते हुए आंसुओं के साथ अपनी नेकियां गिनने की कोशिश की, जिन्हें वो गिनवा सके। उस वक्त पहली बार उस पर यह होलनाक इंकिशाफ हुआ कि उसकी जिंदगी में अब तक कोई नेकी नहीं थी। कोई नेकी जिसे उस वक्त वो अल्लाह के सामने पेश करके उसके बदले में रिहाई मांगता। एक और खौफ ने फिर उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसने जिंदगी में कभी खैरात नहीं की थी, और वो उस पर यकीन नहीं रखता था। वो होटल्स और रेस्टोरेंट्स में टिप खुशदिली से दिया करता था, मगर कभी किसी फकीर के हाथ फैलाने पर उसने उसे कुछ नहीं दिया था। स्कूल कॉलेज में मुख्तलिफ कामों के लिए जब फंड्स जमा होते, तब भी वो टिकट्स खरीदने या बेचने से साफ इनकार कर देता। मैं चैरिटी पर यकीन नहीं रखता। उसकी जबान पर रुखे अंदाज में सिर्फ एक ही जुमला होता, मेरे पास इतनी फालतू रकम नहीं है कि मैं हर जगह लुटाता फिरूं। उसका ये रवैया न्यू हेवन में भी जारी रहा था। ये सब सिर्फ चैरिटी तक ही महदूद नहीं था। वो चैरिटी के अलावा भी किसी की मदद करने पर यकीन नहीं रखता था। उससे कोई ऐसा लम्हा याद नहीं आया जब उसने किसी की मदद की हो। सिर्फ इमामा की मदद की थी, और इस मदद के बाद उसने जो कुछ किया था, उसके बाद वो उसे नेकी नहीं समझ सकता था। वो इबादत करने का भी आदी नहीं था। शायद बचपन में उसने एक बार सिकंदर के साथ ईद की नमाज पढ़ी हो, मगर वो भी इबादत से ज्यादा एक रस्म थी। उसे न्यू हेवन में वो रात याद आई जब वो ईशा की नमाज अधूरी छोड़कर भाग आया था, और उसके साथ उसे उस हुकर को दिए हुए $50 भी याद आए। शायद वो वाहिद मौका था जब उसे किसी पर तरस आया था। वो मुस्तकिल अपने जहन को अपनी किसी नेकी की तलाश में खंगालता रहा, मगर नाकाम रहा। और फिर उसे अपने गुनाह याद आने लगे। क्या था जो वो नहीं कर चुका था। उसके आंसू, गिड़गिड़ाना, रोना, सब कुछ एकदम खत्म हो गया।
حساب کتاب بالکل صاف تھا. وہ اگر آج اس حالت میں مر جاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوتی. 22 سال کی عمر میں وہاں بیٹھے کئی گھنٹے صرف کرنے پر بھی جس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد نہ آئے، جبکہ اس شخص کا آئی کیو لیول 150 پلس ہو اور اس کی میموری فوٹوگرافک، وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا ہو کہ اسے اس کی کسی نیکی کے بدلے اس آزمائی سے رہا کر دیا جائے جس میں وہ پھنس گیا ہے. واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ اس نے ٹین ایج میں کوکین پیتے ہوئے ایک بار اپنے ایک دوست سے پوچھا تھا. وہ بھی کوکین لے رہا تھا. مور ایکسٹیسی، اس نے کہا تھا. اس نے کوکین لیتے ہوئے اسے دیکھا. دیر از نو اینڈ ٹو ایکسٹیسی. اٹ از پروسیڈڈ بائی پلیجر اینڈ فالوڈ بائی مور ایکسٹیسی. وہ نشے کی حالت میں اس سے کہہ رہا تھا. سالار مطمئن نہیں ہوا. نو اٹ ڈز اینڈ. واٹ ہیپنس وین اٹ اینڈس؟ وین اٹ ریئلی اینڈس. اس کے دوست نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا. یو نو اٹ یور سیلف ڈونٹ یو؟ یو ہیو بین تھرو اٹ آف اینڈ آن. سالار جواب دینے کی بجائے دوبارہ کوکین لینے لگا تھا. اس کی گلائیوں کی گوشت میں اترتی ڈوری اسے اب جواب دے رہی تھی. پین. واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ اس نے مزہ کا خیز لہجے میں اس رات امام ہاشم سے پوچھا تھا. نتھنگنیس. رسی نما کوئی چیز لے رہا ہوئے اس کے جسم پر گری تھی. اس کے سر، چہرے، گردن، سینے، پیٹ اور وہاں سے تیز رفتاری سے رینگتی ہوئی اتر گئی. سالار نے کانپتے جسم کے ساتھ اپنی چیخ روکی تھی. وہ کوئی سانپ تھا جو اسے کاٹے بغیر چلا گیا تھا. اس کا جسم پسینے میں نہا گیا تھا. اس کا جسم اب جاڑے کے مریض کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا. نتھنگنیس. آواز بالکل صاف تھی. اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ تحقیر آمیز آواز اور مسکراہٹ اس کی تھی. ہیل. اس نے یہی کہا تھا. وہ پچھلے 8 گھنٹے سے وہاں بندھا ہوا تھا. اس ویرانے، اس تاریکی، اس وحشتناک تنہائی میں. وہ پورا 1 گھنٹہ حلق کے بل پوری طرح مدد کے لیے پکارتا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا حلق آواز نکالنے کے قابل نہیں رہا تھا. نتھنگنیس سے ہیل، وہ ان دونوں کے بیچ کہیں معلق تھا، یا شاید نتھنگنیس میں داخل ہونے والا تھا اور ہیل تک پہنچنے والا تھا. تمہیں خوف نہیں آتا یہ پوچھتے ہوئے کہ ہیل کے بعد کیا آئے گا؟ دوزخ کے بعد آگے کیا آ سکتا ہے؟ انسان کے معتوب اور مغضوب ہونے کی بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں اشتیاق ہے؟ سالار نے وحشت بھری نظروں سے ارد گرد دیکھا. وہ کیا تھا؟ قبر یا دوزخ یا زندگی؟ زندگی میں اس کا ایک منظر، بھوک، پیاس، بے بسی، بے یاری و مددگاری، جسم پر چلتے کیڑے جنہیں وہ خود کو کاٹنے سے روک تک نہیں پا رہا تھا، مفلوج ہوتے ہوئے ہاتھ، پاؤں، پشت اور ہاتھوں کی کلائیوں پر لمحہ لمحہ بڑھتے ہوئے زخم. خوف تھا یا دہشت؟ پتہ نہیں کیا تھا، مگر وہ بلند آواز میں پاگلوں کی طرح چیخیں مارنے لگا تھا. اس کی چیخیں دور دور تک فضا میں گونج رہی تھی، ہذیانی اور جنونی انداز میں بلند کی جانے والی بے مقصد اور خوفناک چیخیں. اس نے زندگی میں اس طرح کا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا، کبھی بھی نہیں. اسے اپنے ارد گرد عجیب سے بھوت چلتے ہوئے نظر آنے لگے تھے. اسے لگ رہا تھا اس کے دماغ کی رگ پھٹنے والی ہے یا پھر نروس بریک ڈاؤن. پھر اس کی چیخیں آہستہ آہستہ دم توڑتی گئیں. اس کا گلا پھر بند ہو گیا تھا. اب صرف سرسراہٹیں تھیں جو اسے سنائی دے رہی تھی. اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب مر رہا ہے. اس کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے یا پھر وہ اپنا ذہنی توازن کھو دینے والا ہے.